दोस्तों, आज माह मुहर्रम الحرام की 4 तारीख है और पहले हफ्ते का मुबारक दिन आ चुका है, जिसका बड़ा ही शिद्दत से इंतजार किया है। आज जो बंदा भी आज माह मुहर्रम الحرام और पहले हफ्ते के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लेता है तो फिर उसे किसी और चीज की हाजत ही नहीं रहती। अल्लाह वालों, ये ऐसा कामिल वजीफा आपके हवाले आज करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको इस माह मुबारक में पढ़ेंगे, आज के दिन पढ़ेंगे, इसके फैज़ बरकत को अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, ये बहुत ही कामिल वजीफा है और सिर्फ चंद बार इस तस्बीह को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जो शख्स भी आज माह मुहर्रम الحرام की 4 तारीख को और हफ्ते के दिन को इस तस्बीह को अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना चाहता है, तो आज ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, माह मुहर्रम का महीना बड़ी ही फजीलत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में हमें वो दिन अता किए गए हैं जिसमें दीन इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने अपने जानों के नजराने अता किए हैं। अल्लाह वालों, ये दिन बड़ी ही फजीलत और बरकत वाले हैं। ये माह मुबारक बहुत ही अहमियत का हामिल है और आज जो बंदा भी अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, अपनी नामुमकिन हाजात को पूरा कराना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी बिगड़ियां बन जाए, जो चाहता है कि उसके कर्ज अदा हो जाए, जो चाहता है कि रिज़्क़ के दरवाजे उस पर खोल दिए जाए, जो चाहता है कि जिंदगी में भी और आखिरत में कामयाबी हासिल कर ले, तो आज आपने इस अमल को सच्चे दिल के साथ, मुकम्मल कामिल यकीन के साथ, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कि अल्लाह की ज़ात ही मुझे अता कर सकती है, इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, ये तस्बीह नहीं है, ये ऐसा दौलत का खास अमल है जो दौलत का समंदर है। ये कामयाबी की कुंजियां हैं कि सिर्फ चंद बार जब आप इस अमल को करेंगे, अहले बैत के वसीला जलीला से हमें रिज़्क़ और मालो दौलत अल्लाह की रहमतों से अता फरमा दिया जाएगा। हमारी परेशानियां और मुसीबतें अल्लाह ने चाहा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएंगी। सबसे पहले आप तमाम हजरात से एक गुजारिश करूंगी कि आप लोगों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। तो अल्लाह वाला कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए आपने इमाम हुसैन का नारा जरूर बुलंद करना है और दुआ में भी लाजमी शिरकत करनी है। अल्लाह वालों, मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि आपने दुआ में लाजमी शिरकत करनी होती है, क्योंकि दुआ हमारे लिए खजाना है। दुआ हम सब के लिए एक अनमोल तोहफा है, अल्लाह ताला की दी हुई ऐसी चीज है जो इंशाअल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेती है। और जब दुआ इज्तिमाई तौर पर मांगी जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और आमीन बोलते हैं, और पता नहीं किस बंदे की आमीन अल्लाह को कबूल हो जाए और सबका ही बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह वालों, दुआ में लाजमी शिरकत किया करें और ये बरकत वाले महीने में जो दुआएं की जा रही हैं, इसमें आपने लाजमी शिरकत करना है। अल्लाह वालों, आज का अमल बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने इस तस्बीह को चंद बार पढ़ना है और जो बंदा भी सिर्फ कामिल यकीन के साथ इस तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उसके नसीबों को खोल देता है, जिसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए दुनिया में आसानियां पैदा हो जाती हैं। जो जिस काम में भी हाथ डालता है, अल्लाह के हुक्म से बआसानी वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह वालों, ये माह मुहर्रम الحرام का पहला हफ्ते का दिन है। आज माह मुहर्रम الحرام के हफ्ते के दिन बरकत वाला अमल है। ये कोई आम हफ्ते का दिन नहीं है, ये माह मुहर्रम الحرام की 4 तारीख है और पहले हफ्ते का दिन है। जब भी माह मुहर्रम के महीने में पहले हफ्ते का दिन आता है तो आपने लाजमी इस अमल को लाजमी कर लेना है। सिर्फ यही वजह है कि अल्लाह वालों, मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों और भाइयों के लिए ये खास और खास अमल और वजीफा लेकर हाजिर हूँ। ये ऐसी खास तस्बीह है, ये ऐसा खास मुजर्रब वजीफा है जो बंदा भी सच्चे दिल के साथ पढ़ता है। आप चाहें तो अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। बहुत ही छोटा सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को करेंगे, आपके नसीब और तकदीर को अल्लाह के हुक्म से बदल दिया जाएगा। आप तो आपके घर वालों को भी इंशाअल्लाह ताला इसके फैज़ बरकत हासिल होंगे। अगर कोई बच्चा भी इस अमल को करना चाहता है तो वो भी बआसानी इस अमल को कर सकता है। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा माह मुहर्रम के बाबरकत महीने में आज हफ्ते के दिन एक अच्छी और नई जिंदगी का आगाज चाहता है,
نئی زندگی جس میں کبھی جھکنا نہ پڑے۔ یقین رکھتے ہوئے آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظائف کا فائدہ ہوگا۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہر کوئی بے صبر ہے۔ اب ہم ویڈیو کو ایک سپیڈ تیز کر کے کاٹ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی یا کوئی فلم چل رہی ہو تو ہم بہت ہی زیادہ غور سے ایک ایک ڈائلاگ کو، ایک ایک بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، رب کو راضی کرنے کا وظیفہ سن رہے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، درود پاک پڑھا جا رہا ہو، سوچے تو صحیح کہ یہ وقت آپ کے لیے کتنا خاص ہے۔ اس وقت آپ کی طرف فرشتوں کی توجہ ہے اور رحمتوں کا نور آپ پر آیا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی محفل ہو، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں پر فرشتے توجہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم ساری رات بھی جاگتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، موویز، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے میں ہمیں آلس آتی ہے، ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے۔ اللہ والو، آج اس خاص عمل، خاص وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی بہترین وقت ہوگا، ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند منٹ آپ دیکھیں گے، آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ آج کے دن آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے جھولیاں بھر بھر کر نواز دے گا۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہیں مل سکتی، 41 بار پڑھتے ہی رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری اتنی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، فکر و فاقہ ہے، غربت ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ لوگ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، دیگر ممالک میں رہتے ہیں، آج جو سمجھتے ہیں کہ ہم نسل در نسل غریب ہیں، گھر کے کھانے کو کچھ نہیں پڑتا، ایک وقت کے کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا کھانا کیسے ہمیں ملے گا، ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی رب اپنے ناموں کے صدقے، اپنے بابرکت کلام کے صدقے آپ کے گھر میں تمام تر تنگ دستی کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں رزق کی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے رب نے چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو اتنا نوازا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا کہ آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا ہوگا۔ یقین نہیں آتا تو آپ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، لاکھوں کا قرض ہے، کتنا بھی قرض ہے، لوگ دروازے پر آ کر آپ کے سامنے مانگتے ہیں، روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، آپ کے پاس دینے کو کچھ، مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، قرض اتارنے کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی قرض ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ایسے سب الاسباب ہے، اللہ سب الاسباب ہے، ایسے سبب پیدا کرے گا کہ آپ کے قرض انشاءاللہ تمام کے تمام اتر جائیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا قرض کیسے اترا۔ صرف اس بات کو جانی کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مانگنا رب کعبہ سے ہے۔ آج چھوڑ کر رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح آپ نے 41 بار پڑھ کر منگتا بھکاری بن کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر شے رب نے چاہا تو آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کے پاس آئے گی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے، دنیا کی آپ کی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن کر تک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے کے مہنگے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، دوائیاں کر لی، لیکن کوئی سدباب نہیں ہوا، آج وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ رب نے چاہا تو جس طرح سے آپ یہ عمل کریں گے، رب نے چاہا تو آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پر چلے گی، رب کے حکم سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ تعالی ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا اپنا حصہ لازمی ڈالنا چاہیے۔ ایسے بہت سے وظائف انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے لاتی رہوں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے مناسب وقت دیکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو،
آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ وقت ضائع مت کیجیے گا، یہ وظیفہ ضائع مت کیجیے۔ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمان اور کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا ہے واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہے واسطہ، جن سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے تو نے یہ دنیا سجا دی، یہ کائنات تخلیق کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تجھے محبت کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی دکھ تکلیف تیرے آگے بیان کرتے ہیں۔ تمام تر ہماری خواہشات کو اپنے محبوب کے صدقے، ہمارے نبی کے صدقے مولا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے، جس جگہ سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کی اندرونی بیرونی تمام تر بیماریوں کو ختم کر دے، ریشے ریشے سے بیماریوں کو ظاہر فرما دے۔ ہو رہا ہے میرے مولا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے مولا، ہم جو تم سے مانگ سکے ہیں اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیوں تنگدستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، جو اچھا روزگار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ جو اچھا روزگار چاہتے ہیں ان کو نیک اور رزق حلال عطا کر دے۔ ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری طرف، عمرے کی طرف، حج کی طرف ادائیگی کے لیے بھی جائیں۔ میرے مولا، جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں سے، اپنے ذکر سے ان بچوں کو نیک اور صالح کر دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنا دے یا اللہ۔ جو ہم تیرے آگے جھکے ہیں یا اللہ، وہ ہمارے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ بالخصوص میری بہنوں کو جو اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر میں عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ تو اپنی رحمتوں سے عطا فرما دے۔ بے شک تو بہتر سے بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تو آسان کر دے، ہماری گناہوں کو، ہماری آزمائشوں کو اللہ تو دور فرما دے۔ میرے مولا، جو غزہ کے، فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے یا اللہ، تو ان کی عورتوں کی عزتوں کو محفوظ اور ان کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما، بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا آپ میں سے جس کی آمین رب کو پسند آ گئی، تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب بابوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وہ طریقہ بتا رہی ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کا جو بھی ہے اس کی نیت کر کے آج بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نوکری مانگ لیں، اس وظیفے کو کرتے ہوئے اللہ نے چاہا تو بہترین آپ کو رزق ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے قدموں میں کامیابی ہوگی۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، اپنے لفظ میں نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرضدار ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے اپنے الفاظ میں اپنے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کا تعین کرنا ہے۔ آج آپ لوگ جس چیز کے لیے بھی نیت کریں گے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو 100% آپ کو کامیابی ہوگی، رب نے چاہا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق اب ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے حبیب کی جالیوں کے آگے بیٹھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کا نام پڑھنا ہے۔ یہ میرے رب کی وہ صفت ہے جو کہ یا قہارو بھی ہے یا جبارو بھی ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے اے قہر ڈالنے والی۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے یا قہارو، یہ ہم لوگوں کے لیے قہار نہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ صفت بھی رحمت ہے، لیکن جو یہود و نصار ہیں ان لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی یہ صفت یا قہارو قہر والی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اے قہر ڈالنے
جانے والی۔ تو اللہ والو، آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بندشیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العزت کا یہ دو پاکیزہ صفتوں والے نام یا قہارو یا جبارو یا قہارو، جب آپ یا قہارو یا جبارو، جب ان دونوں ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور ایک شمار کریں گے، تو اللہ والو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی کو پی لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے جسم سے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو زاحل کر دے گا۔ بیماریاں انشاءاللہ تعالی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی رب کے حکم سے۔ یہ اس بابرکت صفت کا کرامات ہے اللہ والو۔ جب آپ لوگوں نے رب العزت کی یہ دو صفتوں والے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب بندہ یا قہارو یا جبارو کو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان کو اخلاق سے پر کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے پڑھتا ہے اور اس پانی کو خود بھی پی لے یا پھر کسی بیمار کو پلا دے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والو جب پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص سورت ہے، اس سورت کو ام الکتاب، سورۃ الشفاء، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور یہ میرے رب کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو، جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور پانی کے گلاس کو خود بھی پیئیں یا بیمار کو پلا دیں۔ اس کی دوائی پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک شفائی کاملہ عطا کریں گے۔ ضدی اولاد ہے، اولاد بہت ضد کرتی ہے، آپ لوگ اس کو پلا دیں، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیں، تمام کے تمام افراد انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کو عزت و احترام سے دیکھے گا، آپ کی بات مانے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے دوران دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ مانگیں گے تو اللہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب وہ سارے لوگ بہت گھبرا جائیں گے کہ 41 بار پڑھنے میں تو بہت وقت لگے گا، بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ تو اس کو 2-2 6-6 ہزار دفعہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے حیران کن کمالات دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے اس سورت کو پی لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تبھی آپ اس کے فیض اور برکات اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والو یہ ایسی سورت ہے جو نماز کی حرکت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں یہ امت محمدی کے لیے کتنی زیادہ بہترین اور بہت ہی زیادہ اہمیت والی، بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس سے اندازہ آپ کو یوں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے، جب آپ معراج کے سفر پر گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک فرشتہ دیکھا اور حضرت جبرائیل امین نے بتایا میں نے اس فرشتے کو نہ پہلے کبھی دیکھا، میں نے فرشتے کو اب دیکھا ہے، اور اس نے یہ بات بتائی کہ سورۃ الفاتحہ آپ کی امت کو ملی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل میں ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو میں بیان کروں تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کر رویا۔ شیطان 3 موقع پر چیخ مار کے رویا۔ پہلا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تیسرا جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی۔ تو وہ یہ چیک کریں کہ چیخ مار کر رویا، کیونکہ امت محمدی کے لیے یہ سورت بہت خاص ہے اور تحفہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 41 بار بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بھی پڑھیں گے، اور اتنی آواز میں پڑھیے گا کہ آپ منہ سے بولیں اور آپ
آپ کے کان خود سن لیں۔ اب اپنے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورۃ توحید پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ توحید سورۃ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی یہ سورۃ بہت ہی پاک اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ اللہ کی فضیلت والی ہے۔ اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے جو رب کی طرف اس کی نسبت ہے۔ سوچیں کتنی زیادہ پاکیزہ اور طاہر صورت ہوتی ہے جس کی نسبت رب کی طرف ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی سورت بھی بہت ہی زیادہ باکمال ہے۔ اور جب آپ 4 آیاتوں کی یہ سورت پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بار پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 12 بار پڑھنی ہے، صرف 12 بار سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو آخری نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس سورت کو بھی آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جب پانی پر دم کر دیں، پھر آج کا آخری عمل جو انشاءاللہ چوتھا عمل ہے، اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو۔ آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسم الحسنہ میں یہ نام یا توابو کو رکھا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا معنی ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے اللہ والو، جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، عاجزی کے ساتھ رب کو راضی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو، یا اللہ یا توابو، یعنی یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العالمین نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معافی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ والو، یا توابو، یا اللہ یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے گناہ اللہ نے چاہا صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور پھر حاجات بھی منظور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے یا توابو کو سچے دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور رب کے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رحمت ہوگی، رب کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دراصل اللہ والو، یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والو، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کیوں نہ ہو، کتنی ہی غربت کیوں نہ ہو، رزق کے مسئلے کیوں نہ ہو، جو بھی پریشانی ہے، رب کا یہ اسم خاص پڑھتے ساتھ ہی اللہ نے چاہا تو زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کو ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ اللہ والو، اس کو ایک خاص طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد ضرور کریں، یعنی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تمام گناہوں کو جتنے آپ نے کی ہیں آپ نے اپنے تصور میں لانا ہے، اور لمبی سانس لے کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، آنکھوں کو بند کر کے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے، اپنی گردن کو جھکا کے اللہ کے حضور ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تو جس طرح آپ کا دل کرے آپ اس طرح سے بیٹھ کر، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تمام تر جتنے بھی آپ نے گناہ کرے ہیں، جب آپ اس سے سچے دل سے توبہ مانگیں گے نا، وہ رب آپ کو انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ آپ لوگوں نے بلند آواز میں اتنی آواز کرنی ہے کہ آپ کے دونوں کان آپ کی آواز سن سکیں۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں پڑھ رہے ہیں تو بے شک آپ زور سے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو، یعنی کہ اس نام کو پڑھ سکتے ہیں، یا توابو یا اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا توابو یا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ والو، آپ لوگوں نے گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرما لے گا، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بندشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔